खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके 22वें बाब में से। फिर उसे गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे, तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा कि यह भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी ही देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा कि तू भी इन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा कि बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था कि मुर्ग ने बांग दे दी, तब खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर निगाह की, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। कलाम शुरू करने से पहले आज के दिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है, हिस्सा डाला है, मेरी तरबियत की है। और उनमें मेरे सब उस्ताद और बिलखसूस रूहानी उस्ताद जो हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज जो मैं कलाम पेश करने लगा हूं, यह दरहकीकत शायद 1 वीक से ज़्यादा का वक्त हो गया है। मैं अपने उस्ताद रेवरेंड फादर एंड्रयू निसारी से टेलीफोन पर बात कर रहा था, और उनके साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये ख्याल मेरे दिल में डाला कि आज के मौजू पर बातचीत करूं। तो आज का जो पैगाम है, ये दरहकीकत उनकी इंस्पिरेशन है, और मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया है। तो मैं फादर जी, अगर मेरी आवाज़ शायद उन तक पहुंच जाए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत इंस्पिरेशन के लिए जिसने मुझे मौका बख्शा ताकि मैं आज का वाज जो है, आज का पैगाम जो है, वो दे सकूं। तो फादर एंड्रयू साहब, आपकी सारी मोहब्बत का शुक्रिया। और आपने, जब मैं सेमिनरी में भी था, आप मेरे रेक्टर रहे हैं, और आज भी आप किसी न किसी तरह से मेरी तरबियत में हिस्सा डालते हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ो, आज की जो हमारी बुनियादी आयत है वो ये है कि फिर उसको, यानी फिर वो यस्सू को गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके, यानी यस्सू के पीछे पीछे जाता था। हमारी बुनियादी आयत है, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। सब अलर्ट हैं? ओके। इंग्लिश में और भी थोड़ा सा बड़ा वाज़िया हो जाता है। पीटर follows
but not closely. Peter follows Christ but not closely. آئیں اس آیت پر اور آج کا جو تلاوت ہے پاک انجیل کی اس پر غور کرتے ہیں. عزیزو، مسلسل کئی ہفتوں سے ہم روزوں کے مبارک موسم میں اپنے خداوند کے ہمراہ چل رہے ہیں. ہم نے اس کے دکھوں اور اس کی صلیبی قربانی پر بخوبی غور کیا ہے، دھیان دیا ہے. ہم نے اپنے مسیح کی قربانی اور اس کا ہماری خاطر جان دینے کے عمل پر خاص طور پر ان دنوں میں دھیان و گیان کیا ہے. ہم نے یقینی طور پر مسیح کی طرف دیکھا ہے، لیکن اپنے اندر بھی جھانکا ہے کہ میں اپنے خداوند کے ساتھ کتنا وفادار ہوں، میں اپنے خداوند کو کتنا پیار کرتا ہوں، میں اپنے خداوند کے ساتھ کس حد تک چلتا ہوں. یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنا، ریاضت کرنا، دعا کرنا، دھیان و گیان کرنا. مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم بالآخر عید پاشکا کی خوشیوں میں مکمل تیاری کے ساتھ شریک ہو سکے. اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. عزیزو، آج ایک ٹیسٹ ہے. آج اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا دن ہے. آج غور کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے بپتسمہ کے ذریعے سے یہ عہد کیا کہ ہم اپنے مسیح کے پیچھے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے. اور ایز اے ریلیجس ہم نے جو سارے مذہبی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، فادر، سسٹرز اور باقی بھی جنہوں نے باقاعدہ وعدے کیے ہیں، ہم سب نے یہ طے کیا، فیصلہ کیا، زندگی کا حتمی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے خداوند کی پیروی کریں گے اور ہمیشہ تک اور جان دینے تک اس کے وفادار رہیں گے. ہم سب نے یہ وعدہ کیا ہے. لیکن اس سارے سفر میں مسیح کے پیچھے چلنے کے عمل میں بے شمار دفعہ ہم کامیاب بھی ہوئے، لیکن شاید کئی دفعہ ہم ناکام بھی ہوئے، ناکامیاب بھی ہوئے. اس لیے یہ سوال آج ہم اپنے آپ سے کریں گے کہ میں اپنے خداوند کا کس حد تک یا کہاں تک وفادار رہا، اور بالخصوص اس وقت جب مجھے اس کے ساتھ ہونا ضرور تھا. عزیزو، ہم میں سے سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ یسوع کے پیچھے تو ضرور چل رہے ہیں مگر فاصلے پر، دوری پر، نزدیک نہیں آ رہے. چل تو رہے ہیں، دکھا تو یہی رہے ہیں. لوگوں کو تو شاید یہی علم ہے، یا لوگوں کو تو ہم یہی بتا رہے ہیں یا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ ہیں، لیکن شاید ہم یسوع کے ساتھ نہیں، بلکہ ہم فاصلے پر، جس طرح مقدس پطرس فاصلے پر یسوع کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، نزدیک ہو کر نہیں، دور ہو کر. اور ہم میں سے اکثر اسی سوچ اور غلطی میں ہوتے ہیں کہ شاید ہم یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں دکھاوے کے لیے، شاید دکھانے کے لیے. شاید ہماری یہ سوچ اور غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دکھوں کی گھڑی میں اپنے خداوند کے ساتھ ہیں. عزیزو، ہاں،
ہم دعویٰ تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہم حقیقت میں سچ میں یسوع کے ساتھ نہیں ہوتے. اور پطرس فاصلے پر یسوع کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. عزیزو، جب ہم فاصلے پر یسوع کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم یسوع سے دور ہوتے ہیں. فاصلہ دوری ظاہر کرتا ہے، قریب چلنا قربت ظاہر کرتا ہے. تو جب کوئی بھی شخص یسوع سے فاصلے پر ہوتا ہے یا یسوع سے دور ہوتا ہے تو در حقیقت اس وقت وہ یسوع کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وہ یسوع کے دشمنوں اور اس کے مخالفوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اور آج کی تلاوت میں ہم نے سنا، اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور چگرد بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا. غور طلب بات ہے، ایک یسوع کا سچا شاگرد، ایک یسوع کا ساتھی اور حواری جو یہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں جان دینے تک بھی تیرا وفادار رہوں گا، وہ شخص کن کے درمیان ہے، کس کے بیچ میں ہے؟ وہ یسوع کے مخالفوں اور یسوع کے دشمنوں کے درمیان بیٹھا ہے. اور عزیزو، یہ وہ لمحہ ہے جب ہم کسی کو ڈس آن کر دیتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بیشتر اوقات دیکھا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر تھوڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا کوئی اپنا آپ کے دشمنوں کے کیمپ میں یا ان کی پارٹی میں سادہ لفظوں میں جا کر بیٹھ جائے تو پھر دکھ بڑھ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو جب مقدس پطرس یسوع کو فالو تو کرتا ہے بٹ ناٹ کلوزلی، فاصلے پر کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کن کے درمیان، بلکہ کلام لکھا ہے کہ ان کے بیچ میں جا کر، کن کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا؟ یسوع کے مخالفوں اور یسوع کے دشمنوں اور وہ جو اسے قتل کرنے کا پلان کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے. کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ یسوع کا سچا شاگرد، ہاں باقی شاگرد بھاگ گئے سمجھ لگتی ہے، خوف سے چلے گئے سمجھ لگتی ہے، لیکن اس شخص نے دلیری تو دکھائی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن جا کر کن میں بیٹھا ہے؟ یسوع کے دشمنوں میں، وہ لوگ جو یسوع کے مخالف ہیں. اور لکھا ہے اور جو انہوں نے آگ جلائی تھی اور چگرد بیٹھے تھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا. یعنی یسوع کے مخالفوں کے درمیان. سوال کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میرا خداوند میرا یسوع ہے، میں اسے فالو کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں، اس پر اپنی جان نثار کرتا ہوں، اسے پیار کرتا ہوں، اس سے وفادار ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میری کمپنی کن لوگوں کی ہے یا میں کن لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں؟ یسوع کے دوستوں کے بیچ میں یا یسوع کے دشمنوں؟ تو فیصلہ آپ کو کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنے خداوند سے کتنا پیار کرتے ہیں. کیا آپ یسوع کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ یسوع کے دوستوں کے ساتھ ہیں یا کیا آپ یسوع کے مخالفوں اور یسوع کے دشمنوں کے ساتھ ہیں؟ 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کن کے قریب ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارا کوئی گروپ مخالف ہو اور اس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے تو کیا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مضبوط ہوتے گئے، انہوں نے لو بھی رل گیا ہے. ایسا ہی ہوا نا؟
تو مقدس پطرس ان کے ساتھ جا کر کیا جاتا ہے؟ مل بیٹھتا ہے. اور عزیزو، جب بھی کوئی انسان یا جب بھی کوئی یسوع کا شاگرد یا کوئی یسوع کا پیروکار یا یسوع کے دشمنوں اور یسوع کے مخالفوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے ہماری زندگی میں تاریکی اور اندھیرے کا. اور جب اندھیرا ہوتا ہے، جب تاریکی ہوتی ہے، جب ہمارے چوگرد یسوع کے مخالف اور یا مخالف مسیح یا یسوع کے دشمن ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نہ اپنا پتہ چلتا ہے اور نہ اپنے خداوند کی پہچان ہوتی ہے. نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں یا میں کس لیے بلایا گیا ہوں، اور نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا استاد کون ہے، میرا بچانے والا کون ہے، میرا خداوند کون ہے، میرا ربی کون ہے، میرا یسوع کون ہے. کیونکہ تاریکی ہے، کیونکہ تاریکی ہے، اور تاریکی میں ہم دیکھ نہیں پاتے. ہمیں اپنی اور اپنوں کی پہچان بھول جاتی ہے، اور اس تاریکی، اندھیرے یا رات کی تاریکی میں ہم مقدس پطرس کی طرح اپنے خداوند کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا جب وہ دشمنوں میں تھا، جب وہ تاریکی میں تھا، جب وہ یسوع کے مخالفوں میں تھا، جب وہ اندھیرے میں تھا، جب وہ گناہ میں تھا، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے خداوند کو، اپنے یسوع کو، اپنے استاد کو کیا کیا؟ پہچاننے سے انکار کر دیا. ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھانے والا ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ اپنے خداوند کا انکار کرتا ہے. کیا یہ بات تعجب انگیز نہیں کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ وہ 3 دفعہ اپنے خداوند کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور انکار کا انداز دیکھیں، بڑا فرق ہے. اور ونس اگین آئی تھینک فادر اینڈریو کو، جنہوں نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا تاکہ میں یہ پیغام تیار کروں. میں بردر سے بھی بات کر رہا تھا، تو اس کے ڈینائی کرنے کے انداز میں کیا دیکھیں، چیز کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہی ڈینائیڈ جیزس بائی لائنگ. وہ یسوع کا جھوٹ بول کر کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. یسوع کا جھوٹ بول کر انکار کرتا ہے. اب دھیان سے سننا، مجھے سچ میں آپ کی توجہ درکار ہے کہ کیسے وہ جھوٹ بول کر اپنے خداوند کا 3 دفعہ انکار کرتا ہے. پہلی دفعہ جب لونڈی اس سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ تھا، پطرس جواب دیتا ہے، بی بی میں اسے نہیں جانتا. جھوٹ کہ سچ؟ کیا وہ یسوع کو جانتا تھا؟ جانتا تھا. کیا وہ یسوع کو پہچانتا تھا؟ پہچانتا تھا. کیا وہ یسوع سے ناواقف تھا؟ واقف تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ بی بی میں اس شخص کو نہیں جانتا. جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ دوسرا، جب کسی اور نے سوال کیا اور پطرس سے پوچھا کہ تو بھی انہی میں سے ہے، دوسرا انکار. تو بھی انہی میں سے ہے؟ پطرس نے جواب دیا، میں نہیں ہوں. سچ کے جھوٹ؟ کیا پطرس انہی میں تھا یا ان میں سے تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ کیا وہ یسوع کے شاگردوں میں سے تھا؟ کیا وہ ان سے بلونگ کرتا تھا؟ تو پھر وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ میاں میں ان میں سے نہیں ہوں؟ سچ کے جھوٹ؟ جھوٹ.
तीसरा, एक और आदमी यह कहता हुआ पतरस से सवाल करता है या लोगों को कहता है कि बेशक यह आदमी उसके साथ था क्योंकि यह जलीली है। पतरस जवाब देता है, मियां मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है, सच कि झूठ। तो मैंने कहा मुकद्दस पतरस डिनाइड हिज मास्टर बाय लाइंग। वो अपने उस्ताद का झूठ बोलकर क्या करता है, इनकार करता है। और हर दफा मुकद्दस पतरस के इन 3 इनकार में बड़ी गौरतलब बात है। पहला, जब वो ये कहता है, जब उससे सवाल किया जाता है कि ये भी उनके साथ था, तो वो कहता है कि बीबी मैं उसे नहीं जानता। मतलब वो यीशु के साथ होने का इनकार करता है और जाती हैसियत में यह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। यीशु का शख्सी तौर पर इनकार कर देना कि मैं उसका साथी नहीं हूं। याद रखें, अंजील नवीस लिखते हैं कि जब यीशु ने 12 को चुना, उन्हें बुलाया, तो मकसद क्या था? उसने उनको बुलाया ताकि वो उसके साथ रहें। मनादी की बात है, प्रचार की बात है, लेकिन सबसे पहले बुलाए जाने का मकसद क्या था? ताकि वो यीशु के साथ रहें। उसने उनको बुलाया ताकि वो उसके साथ रहें, टू बी विद हिम। लेकिन मुकद्दस पतरस पहले ही सवाल के जवाब में कहता है कि आई डोंट बिलोंग टू हिम, मैं उसके साथ नहीं। सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, तू भी इन्हीं में से है? मियां मैं नहीं हूं। मतलब वो ये कहता है कि मैं शागिर्दों के गिरोह से तल्लुक नहीं रखता, मैं यीशु का शागिर्द भी, मैं यीशु को जानता भी नहीं और ना ही मैं यीशु का शागिर्द हूं। कितनी जी बात है, इतना बड़ा झूठ कि मैं यीशु को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और जब यह कहा गया कि तू उसके शागिर्दों में से है, क्या तू इन्हीं में से है? तो कहता है मैं नहीं हूं। और तीसरी दफा जब उन्होंने कहा कि यह भी उसके साथ था क्योंकि यह जलीली है, वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। यानी यीशु के नाम से भी इनकार, साथ शागिर्द होने से भी इनकार, और उसके इलाके, शहर या गांव या तल्लक से भी टोटल इनकार। यीशु क्या था? जलीली था ना। तो कहता कि मुझे नहीं पता जलील है भी किधर है या नहीं। यानी कई दफा इंसान भी ऐसा करता है, जब कोई ऐसा वक्त आ जाए, गवाही का वक्त आ जाए, तो कहते तुम्हारे शहर का, नहीं मैं तेन जानते नहीं, मुझे नहीं पता। या काड़े का, नहीं मुझे नहीं पता। यानी उसने 3 बातों से इनकार किया। यीशु का शख्सी इनकार, यीशु का शागिर्द होने से इनकार, और इसके बाद उसके इलाके, उसके साथ तल्लक रखने का भी इनकार। तो ये बड़ा इनकार है, बड़ा इनकार है। अजीजों, मुकद्दस पतरस को 3 बार अपने खुदावन से वफादारी और मोहब्बत का मौका मिला, लेकिन उसने हर मौका खो दिया और उसने 3 बार अपने खुदावन का इनकार किया। और कलाम में लिखा है, जब उसने ऐसा किया तो उसी दम, उसी वक्त जब वो ये कह ही रहा था, तो मुर्ग ने बांग दे दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई और वो बाहर जाकर जार जार रोया। मुझे इतना मालूम नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बेहतर जानते हैं, शायद बाबूजी भी बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं पता मुर्ग एग्जैक्टली कब बांग देता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दिन शुरू यानी नई सुबह से पहले अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 3-4 बजे के करीब वो बांग लाजमी देता है।
جو بزرگ ہیں وہ اس کو اپنے لحاظ سے کریکٹ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بانگ دیتا ہے، یا نئی صبح ہونے کا کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے. یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، مطلب نئے دن کا آغاز ہونے والا یا ہو چکا. تو عزیزو، جب مقدس پطرس انکار کر دیتا ہے تو مرغ بانگ دے دیتا ہے. مرغ اعلان کرتا ہے کہ صبح ہو گئی یا صبح ہونے والی ہے، اور مرغ جھوٹ نہیں بولتا. آج کل دوپہری بھی کئی دفعہ مرغ بانگ دے دیتے ہیں، لیکن پہلے دور میں لوگ مرغ کی اذان یا بانگ سے ہی کیا کرتے تھے؟ اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ صبح ہو گئی، اٹھ پو، صبح ہو گئی. عزیزو، اب چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں. جب زندگی میں رات ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، دشمنوں کا ساتھ ہو، تو پھر ہم یسوع کا بار بار انکار کرتے ہیں. ہم یسوع کو پہچان نہیں پاتے. رات کی تاریکی میں نہ ہم یسوع کو اور نہ خود کو پہچان پاتے ہیں. لیکن جیسے ہی مرغ بانگ دیتا ہے تو نئی صبح ہو جاتی ہے، یعنی نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یسوع سے وفاداری اور محبت کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. مرغ کی بانگ، نئی صبح اور یسوع کا پطرس پر نگاہ کرنا مقدس پطرس کی زندگی میں نئی صبح اور مکمل بحالی اور نئی جو زندگی ہے اس کا کیا کرتا ہے؟ آغاز کر دیتا ہے. وہ شخص جو انکار کرتا ہے، مرغ بانگ دیتا ہے، اور پطرس کو یسوع کی بات یاد آتی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ باہر جا کر زار زار رویا. وہ باہر جا کر زار زار رویا. عزیزو، مقدس پطرس کا رونا، مقدس پطرس کا یسوع کے ساتھ نظریں ملانا، مقدس پطرس کا یسوع کی باتوں کو یاد رکھنا یا یاد کرنا، اس کے آنسو، اس کا رونا جو ہے اسے توبہ اور پچھتاوے کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی اس کا رونا، اس کے آنسو توبہ اور پچھتاوے کو ظاہر کرتے ہیں. اور ارمیا نبی لکھتا ہے کہ کاش میری آنکھیں دریا کی مانند ہوتی اور میں اپنی امت کے لیے روتا یا آنسو بہاتا، کیونکہ انہوں نے خدا سے بے وفائی کی. مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اپنے گناہ کو پہچان لے، جب یہ جان لے کہ میں نے اپنے خداوند کا انکار کیا ہے، جب وہ یہ جان لے کہ میں نے اپنے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور جب وہ بات یاد کرے کہ میرا خداوند مجھے پیار کرتا ہے، اور وہ باہر جائے اور رونا شروع کرے، زار زار رونا شروع کرے، تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ اپنے خداوند سے دوبارہ مل گیا ہے. آنسو بہانا، رونا توبہ اور پچھتاوے کی علامت ہے. اور مقدس پطرس باہر جا کر زار زار رویا، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطی پر پچھتایا کہ ہاں میں نے اپنے خداوند کو پہچاننے سے انکار کیا، میں نے اپنے خداوند کو دھوکہ دیا، میں نے اپنے خداوند سے بے وفائی کی. He realized that he has sinned. لیکن مرغ کا بانگ دینا اسے یاد لاتا ہے کہ یسوع تجھے آج بھی پیار کرتا ہے. اور یوحنا انجیل میں لکھتا ہے کہ جن کو وہ پیار کرتا تھا آخر تک پیار کرتا رہا. چاہے وہ بے وفا تھے، چاہے وہ مخالفوں میں بیٹھے، چاہے وہ بھاگ گئے، یا جیسے بھی تھے، جن کو وہ پیار کرتا تھا آخر تک پیار کرتا رہا. اور پطرس کو بھی یسوع آخر تک پیار کرتا رہا. جب وہ زار زار رویا تو خداوند نے اسے بھی اسی طرح سے قبول کیا، اور وہ اسے اسی طرح سے پیار کرتا ہے جس طرح وہ پہلے پیار کرتا تھا. عزیزو، پاک ہفتہ میں داخل ہونے سے پہلے آئیں آج اپنے آپ سے، اپنے اندر کے انسان سے سوال کریں، کیا میں حقیقی طور پر اپنے یسوع، اپنے استاد، اپنے خداوند، اپنے بچانے والے کے پیچھے چلتا ہوں، یا فاصلے پر دنیا کے ڈر سے، دنیا کے خوف سے
کیا میں حقیقی طور پر یسوع کے پیچھے چلتا ہوں یا وہ پترس کی طرح فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، میری جگہ، میرا انتخاب کون ہے؟ کیا مخالف مسیح یا یسوع کے دشمن یا یسوع کے دوست یا میرا خداوند؟ نمبر 3، کیا میں آج تک گناہ کی تاریکی اور بے وفائی کے اندھیرے میں ہوں؟ کیا میں نے کبھی اپنی زندگی میں مرغ کی بانگ کو سنا ہے یا سن پایا ہوں؟ کیا مجھے یسوع کی باتیں یاد آتی ہیں جب میں گناہ کرتا ہوں، جب میں اس کا بار بار زندگی میں انکار کرتا ہوں، جب میں اپنے خداوند کو دھوکہ دیتا ہوں، جب میں اس کو ناراض کرتا ہوں؟ کیا میں مرغ کی بانگ کو سن پاتا ہوں؟ کیا میں اس کی آواز کو سن پاتا ہوں؟ کیا مجھے یسوع کے کلام اور اس کی باتیں یاد آتی ہیں؟ اور اگر یاد آتی ہیں تو کیا میں زار زار رو کر پچھتاوا اور توبہ ظاہر کرتا ہوں؟ سوال۔ عزیزو، آج جب ہم آخری ہفتے میں داخل ہونے کی تیاری میں ہیں تو آئیں اس بات پر غور کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں مرغ کی آواز یا بانگ کو سنیں۔ شاید ہمارے کان گناہ کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ بند ہو گئے ہیں۔ وہ ہمیں اس آواز کو سننے دیتے ہی نہیں۔ ہمارے دل بہت ہیوی ہو گئے ہیں جو ہم یسوع کی باتیں یاد کر ہی نہیں پاتے، یا ہماری میموری میں اور بہت کچھ ہے کہ یسوع نہیں یاد آتا، باقی سب کچھ یاد ہے۔ آئیں وہ سب ڈیلیٹ کرے اور وہ باتیں یاد کرے جو یسوع نے ہم سے کہیں اور فرمائی۔ اس لیے میں نے کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں مرغ کی بانگ سنیں۔ لٹرلی سپیکنگ بھی آج کل تو ہمارے بچوں نے کبھی سنی نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر بھی اس آواز کو سنیں۔ رات کی تاریکی اور اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی میں بڑھیں، یعنی صبح کی طرف۔ اور جو یہ کرتا ہے وہ اپنے خداوند کو پہچان لیتا ہے۔ جو یہ آواز سنتا ہے، جو روشنی میں آ جاتا ہے، جو اپنے خداوند سے نگاہیں ملا لیتا ہے، وہ شخص اپنے خداوند کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اور پترس نے ایسا ہی کیا۔ انکار سے اقرار، انکار سے اقرار ہوا، اور پھر یہ اقرار بار بار ہوا۔ اور ہم مقدس پترس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اعلان کرتا ہے، کیسے یسوع کی گواہی دیتا ہے، کیسے یسوع کی خاطر دکھ سہتا ہے، اپنی جان دیتا ہے۔ تو انکار سے اقرار ہوا اور یہ اقرار بار بار ہوا۔ یاد رکھیں، مقدس پترس کی یہ کہانی رات کے اندھیرے، بے وفائی کی تاریکی اور خداوند کے انکار پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہانی دن کے اجالے، روشنی، نئی صبح اور مرغ کے بانگ دینے پر ختم ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مقدس پترس کی زندگی میں بحالی اور نئی صبح اور نئے پن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کہانی کا اختتام یسوع کے شاگرد پترس کے انکار پر نہیں ہوتا، بے وفائی پر نہیں ہوتا، بلکہ دن کے اجالے میں ہوتا ہے۔ اور دن کے اجالے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خداوند کو پہچان لیتا ہے۔ عزیزو، آج میں نے اور آپ نے اپنے لیے مقدس ہفتے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کرنی ہے کہ اے خداوند، اگر میری زندگی میں تاریکی ہے یا بے وفائی کا اندھیرا ہے تو خداوند اپنے پاک فضل سے دور کر، تاکہ میں تیرا کبھی انکار نہ کروں۔ ہر مشکل، ہر دکھ، ہر پریشانی میں میں تیرے ساتھ وفادار ہوں۔ میری دعا بھی یہی ہے، اور خداوند سے آئیں آج یہ فضل بھی مانگیں کہ خداوند میں تیرا کبھی انکار نہ کروں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔